कैसा जज्बा है और क्या मुनफरिद जो है वो आपने खराज तहसीन पेश किया है। वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म, तेरे जज्बात और खून की गर्दिश का नाम है। तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे खून में सरिश्त भी शामिल थी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैंने भी उसका इजहार किया और मैंने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर अपने खून से किताब तहरीर करके बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा के लिए इंतहाए अमर कर दिया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के तारीख़ में नहीं मिलती है। और अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि ईस्ट एंड वेस्ट जिन्ना इज़ द बेस्ट, तो गलत नहीं होगा। मैंने जो है वो नामुमकिन को मुमकिन करके देखा है। और जो मुश्किलात पेश आईं वो ये थी कि जी कि शुरू में मैंने जब इसके ऊपर 2 पेजेस लिख लिए तो पेन से जो है वो ब्लड जो है वो ड्रिप करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने इस प्रोसेस को स्टॉप किया और बाद में मैंने जो लोकल कलम है उसके साथ उसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाया। इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि एक आग का दरिया था और उसको हर सूरत में जो है पार करना था, और मैंने पार करके करके सबको दिखा दिया कि हर चीज़ पॉसिबल है। लोकल जो कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी कि हमारा ब्लड भी आप शामिल कर लेते। अगर मैं ज़िंदा दिलाने शेर लाहौर की बात करूँ तो यहाँ से भी लोगों ने कहा कि जी कि हमारा ब्लड शामिल करें। अगर मैं रावलपिंडी शहर की बात करूँ या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अटक की बात करूँ या बाकी डिस्ट्रिक्स की बात करूँ, तो सब ने जो है वो सेम जो है वो मिलता जुलता जो है वो अपनी जो फीलिंग्स जो है वो ज़ाहिर की। जी, इसमें मेरी बुक में जो है वो 40 टॉपिक्स हैं और एक टॉपिक जो है मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीनों के नाम किया है। और बानी पाकिस्तान के जो सुनहरी जो गोल्डन वर्ड्स हैं कि विदाउट एयरफोर्स एनी नेशन इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क जो है वो हमारा प्यारा मुल्क जिन्ना का जो मुल्क है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान जो है वो सुनाएंगे। आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने मोहब्बत की दास्तान रकम कर दी, खराज अकीदत पेश किया। और खराज अकीदत किसको पेश किया? जब भी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा तो फिर बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना जो है वो उनका नाम लिया जाएगा। किस तरह से उन्होंने लाजवाल मेहनत, लाजवाल कुर्बानियों से जो है पाकिस्तान को हासिल किया, और उसके बाद बेशुमार उनके लिए जो है वो खराज अकीदत जो लोगों ने किया। अब मुख्तलिफ मुसन्फ़ों ने, मुख्तलिफ मुसन्फ़ीन ने जो है उनके लिए बुक्स भी लिखी। लेकिन ये एक मुनफरिद नौजवान जिसने एक मुनफरिद तरीके से जो है वो खराज तहसीन पेश किया। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अटक से मोहम्मद अनवर खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ज़रा अपनी ज़ुबानी बताएं लोगों को कि कैसा जज्बा है और क्या मुनफरिद जो है वो आपने खराज तहसीन पेश किया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके आबा व अजदाद के और उसके फ़ोर फादर्स के बहुत गहरे असरात होते हैं, और इंसान की पूरी ज़िंदगी की तमाम तर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन मुहर्रिकात के साथ वाबस्ता होती हैं। अगर मैं भी उस हिसाब से कहूँ तो मेरा तल्लुक़ जो है वो एक अस्करी फैमिली से है। मेरे वालिद साहब जो थे वो आर्मी पर्सन थे, मेरे जो फ़ोर फादर्स थे वो भी आर्मी पर्सन थे। तो यानी कि वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो एक खून की सरिश्त में शामिल है। और क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म, तेरे जज्बात और खून की गर्दिश का नाम है। तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे खून में सरिश्त भी शामिल थी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैंने भी उसका इजहार किया और मैंने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर अपने खून से किताब तहरीर करके बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा के लिए इंतहाए अमर कर दिया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के तारीख़ में नहीं मिलती है। और अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि ईस्ट एंड वेस्ट जिन्ना इज़ द बेस्ट, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह अपने खून से जो है वो पूरी किताब लिखी। और बिल्कुल कि फोर फादर्स की आपने बात की, अस्करी बैकग्राउंड की बात की। अनवर साहब, खान साहब, अस्करी बैकग्राउंड ना भी हो लेकिन किसी भी पाकिस्तान को देख लें, खून के अंदर जो है वो मोहब्बत भी है। और फिर अस्करी की आपने बात की, अस्करी फैमिलीज़ के साथ या बैकग्राउंड के साथ तो वैसे ही मोहब्बत लाजवाल है। और फिर जब इन बेटों को, इन जवानों को देखा जाता है तो सीना चौड़ा और एक तहफ़्फ़ुज़ फील होता है कि ये मुहाफ़िज़ हैं हमारे, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा खान साहब,
کتنا عرصہ لگا اس بک کو لکھنے میں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا، کیونکہ قائد اعظم کی زندگی کی بات کریں، بانی پاکستان کی بات کریں تو بے شمار ان کی زندگی کے جو سفر ہے اس کے اوپر لوگوں نے لکھا، کتابیں لکھی، مختلف زبانوں میں لکھی، نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا۔ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا، اور اتنا منفرد آئیڈیا کہ خون سے لکھا؟ جی، اس روئے زمین پر اگر میں کسی شخص سے متاثر ہوں، یعنی کہ جس کو دیکھا بھی گیا ہو، جس کو سنا بھی گیا ہو، تو وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے وہ ایک عالمگیر شخصیت ہے۔ اور میں زمانہ بچپن سے اس کے اوپر جو ہے بکس لکھتا رہا، ریٹن ورک کرتا رہا، لیکن مجھے اپنے سینئرز نے یہی کہا کہ اس کے اوپر تو بہت ساری جو ہیں بکس لکھی جا چکی ہیں، ڈفرینٹ ریجنز میں لکھی جا چکی ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز میں لکھی جا چکی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لیکن میں جو ہے وہ ایک محبت، عشق یا پیار، وہ سلسلے کو میں چلاتا رہا اور اس کے اوپر میں سوچتا رہا۔ آخرکار میرے ایک ذہن میں، مائنڈ میں ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے بلڈ سے بک لکھ کر جو ہے وہ اپنی جو ایک دل کی ایک خواہش ہے، پوری زندگی کی جو ایک یعنی کہ ایک میری جو ایک تھی، ایک امر ہو ڈریم جاؤں۔ تھا، تو وہ میں نے کر کے دکھایا۔ تو جب کر کے دکھایا تو پھر محب وطنوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی کہ ہمارا بھی خون اگر شامل کر لے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اور یہ جو ہے اگر کسی بھی سٹی سے کی بات کروں تو وہاں پر محب وطنوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا۔ اگر میں ان شارٹ یہ کہوں کہ 1947 کے جذبات کو دوبارہ سے ابھارا گیا اس بک کے وجہ سے تو غلطی ہوگا۔ ان شارٹ میں پھر یہی کہوں گا، ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ۔ خان صاحب، مشکلات کیا کیا آئی، کتنا عرصہ لگا بک کو لکھنے میں؟ جب بکس لکھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے تحقیق کی جاتی ہے، اس شخصیت کو پڑھا جاتا ہے۔ کتنا پڑھا، اور ایسی کون سی بات تھی جس نے بہت زیادہ متاثر کیا، جو دل کو چھو گئی؟ قائد اعظم کی اگر بات کریں تو ہر لمحہ ان کا متاثر کن تھا، اور سب سے بڑی بات کہ جب پاکستان حاصل کر لیا تو وہی جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ متاثر کی، اور کتنا عرصہ لگا، اور مشکلات کیا کیا دیکھی؟ جی، اس بک کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 3 سال 2 مہینے اور 12 دن کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ میں نے طے کیا، اور یہ انتہائی جو ہے وہ مشکل سفر تھا، کیونکہ خون سے لکھنا جو ہے وہ اور انک سے لکھنے میں بہت بڑا جو ہے وہ ہیوج ڈفرینس ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ اور جو مشکلات پیش آئیں وہ یہ تھی کہ جی کہ شروع میں نے جب اس کے اوپر 2 پیجز لکھ لیے تو پین سے جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ ڈرپ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس پروسیس کو سٹاپ کیا، اور بعد میں نے جو لوکل قلم ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ان شارٹ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ کا دریا تھا، اور اس کو ہر صورت میں جو ہے پار کرنا تھا، اور میں نے پار کر کے سب کو دکھا دیا کہ ہر چیز پاسبل ہے۔ متاثر کن شخصیت ہے۔ متاثر جو ہے میں بانی پاکستان کے اندر جو ہے وہ 2 جو کوالٹیز ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ کام کرتے رہے، اور ہمارے لیے انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا پاکستان بننے کی صورت میں۔ یعنی کہ وہ انٹرنل کے ساتھ بھی لڑتے رہے، اپنے اندر کی جو اس کے اندر جو یعنی کہ ٹی بی سے جو انسان متاثر ہوتا ہے، اور جو ایکسٹرنل جو اس کی مخالفین تھے، اپوننٹس تھے، ان کو بھی وہ جو ہے فیس کرتا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی مجھے دوسری جو کوالٹیز ہے کہ اس میں لالچ نہیں تھی، اس نے پاکستان کے لیے جو کام بھی کیا وہ پوری آنیسٹی کے ساتھ کیا، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ جی میں بغیر تنخواہ کے لیے کام کروں گا، لیکن ایسا کوئی رول نہیں تھا، اس کو ہر صورت میں منیمم پے لینی تھی۔ تو اس دور میں سب سے جو کم پے تھی وہ 1 روپیز تھی، جو کہ رول میں تھا، تو اس نے پھر اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا۔ ادروائز بانی پاکستان بغیر پے کے کام کرنے پر جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ آمادہ رہے، اور اس نے پاکستان کو پوری زندگی اس ملک پر نچاور کی، اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ۔ خان صاحب، آپ نے بات کی 2 باتوں کی، میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے جناح کو پڑھتے جائیں انسان یا ایک پاکستانی ان کے سحر میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ خان صاحب، مشکلات کی بات کی، اپریسیشن کتنی ملی،
کس کس نے اپریشیٹ کیا، جو آج بھی یاد ہے کہ میری اس کاوش میں میرے ساتھ جو ہے میرے یہ ادارے یا میرے یہ دوست موجود تھے، اور آگے کی کیا دیکھ رہے ہیں، بک تو لکھ لی ہے، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو ہے اس کو آپ ابھی بتا رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ اس میں جو ہے وہ پروسیس میں چل رہا ہے. ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی سب سے زیادہ تو میں جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کا جو سب سے جو فیمس نیوز پیپرز ہے نوائے وقت نے اس کو باقاعدہ جو ہے اس کو کوریج کیا، اور تقریباً جو ہے وہ 1500 کا جو ہے وہ ڈیجٹ جو ہے اس نے کراس کر لیا. اس کے بعد جو میرے ساتھ جو لوکل جو کمیونٹیز کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی کہ ہمارا بلڈ بھی آپ شامل کر لیتے. اگر میں زندہ دلانے شہر لاہور کی بات کروں تو یہاں سے بھی لوگوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا بلڈ شامل کریں. اگر میں راولپنڈی شہر کی بات کروں یا میں اپنے ڈسٹرکٹ اٹک کی بات کروں یا باقی ڈسٹرکٹس کی بات کروں تو سب نے جو ہے وہ سیم جو ہے وہ ملتا جلتا جو ہے وہ اپنی جو فیلنگز جو ہے وہ ظاہر کی. اور مزید یہ کہ یہ گینز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں بھی ان پروسیس میں ہے. اور خاص طور پر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ میں منورٹیز کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ بانی پاکستان کے مطابق کہ یہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ادھورا ہے. تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی، انہوں نے مجھے پہلا مسلمان مصنف ڈکلیئر کر دیا. یعنی کہ پاکستان 1947 میں جو ہے وہ بن رہا ہے اور وہ چرچ جو ہے وہ 1935 کا بنا ہے. انہوں نے میری بک کو چرچ کے ریکارڈ کا باقاعدہ طور پر حصہ بنا لیا اور میری کتاب کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. اور اس کے بعد ہندو کمیونٹیز اور سکھ کمیونٹی کی طرف سے بھی جو ہے بہت اچھی امیدیں ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب کہیں گے کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جناح از دا بیسٹ. خان صاحب، آپ نے کمیونٹی کی بات کی، مشکلات کی بات کی، آپ نے جو تعاون تھا، جس طرح آپ کو اپریسیشن ملی اس کی بات کی. آج جناح کا پاکستان دیکھ رہے ہیں. جناح کا جو سب سے آپ نے پڑھا ہے، دو قومی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں. آج پاکستان کے اندر الحمدللہ ہمارے ادارے جس میں سر فہرست افواج پاکستان، ہمارے پاک فضائیہ ہے، پھر بحریہ ہے، ان کی محنت، ان کی لازوال قربانیاں، ہر آرمی ممبر اس کو سلیوٹ ہے، ہر سپاہی، ہر افیسر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنے جوانوں کے جو ہے وہ جسد خاکی اٹھاتے ہیں. پھر اس ماں کو جو ہے وہ سلیوٹ، جو شہداء کے وارث ہیں. آج ان کی بدولت قائد اعظم کے نظریوں کو مضبوط کیا. آج ان اداروں کی بدولت پاکستان اتنا پرامن ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج پوری دنیا کے امن کی ضمانت پاکستان اور پاکستان کے ادارے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی اس میں میری بک میں جو ہے وہ 40 ٹاپکس ہیں، اور ایک ٹاپک جو ہے میں نے پاکستان ایئر فورس کے شہینوں کے نام کیا ہے. اور بانی پاکستان کے جو سنہری جو گولڈن ورڈز ہیں جو انہوں نے 13 اپریل 1948 کو جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی رسالپور اکیڈمی میں کہے تھے. اور وہ الفاظ یہ تھے کہ وداؤٹ ایئر فورس اینی نیشن از ایٹ دا مرسی آف اینی ایگریسر، کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہے وہ مضبوط ایئر فورس کے بغیر، مضبوط فضائی طاقت کے بغیر دشمن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. وہ اس بک میں خون سے تحریر ہے. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھ بھی لیا کہ بنیاد المرصوص میں کہ ہمارے شہینوں نے انڈیا کے اندر جا کر ان کے پرخچے اڑا دیے اور جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کامیاب و کمران لوٹ کر آئے. تو اگر اس تناظر میں ہم جو ہے وہ بانی پاکستان کی دور اندیشی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی جو ورڈز ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ ایور گرین ہیں اور ہمیشہ ایور گرین رہیں گے، کیونکہ اس نے اس دور میں کہا تھا کہ فضائی جو فورسز ہیں ان کی امپورٹنس کتنی ضروری ہے، جو کہ آج بھی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. تو پھر ونس اگین یہی کہیں گے کہ جی کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جناح از دا بیسٹ. خان صاحب، آپ نے بات کی کہ امپورٹنس کی، پاک فضائیہ کی بات کی کہ کس طرح سے رول ادا کرتی ہیں. اگر ہم بنیان المرصوص کے بعد آئیں، اس کے بعد حالات چینج ہوئے. اس وقت عالمی سطح کے اوپر خطے کے اندر جو صورتحال ہے، اس جنگ کو رکوانے میں، اس جنگ کو دنیا کو تباہی سے بچانے میں جس طرح ہماری فورسز، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے چیف صاحب جو ہیں ان کا کردار رہا، جس طرح ہمارے اداروں کا کردار رہا، ہماری حکومت کا کردار رہا،
آج پوری دنیا کے امن کی، ایک بار پھر سے بات کروں گا کہ پوری دنیا کے امن کی ضمانت آج پاکستان ہے، کس طرح کا فیل کرتے ہیں؟ جنا پاکستان بنا کے تحفہ کر گئے، اس کے بعد اس کو مضبوط کرنے میں جن کا کردار تھا، آج وہ جنا کے جو اصول ہیں ان کے اوپر اس وقت باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر عمل پیرا ہے۔ جی، اگر انٹرنیشنل تناظر میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ انتہائی خوش نصیب ہیں، چلے جیسے بھی حالات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ جنگ و جدل کا شکار ہے، آپ ایران کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر اس قسم کا کوئی سین نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان، جناح کے پاکستان کو اگر انٹرنیشنل تناظر میں دیکھا جائے تو میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کا سپر پاور ملک جو ہے وہ ہمارا پیارا ملک جناح کا جو ملک ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنے پاس کو دیکھوں تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہ جیسے کہ افغانستان میں روس آیا تھا، اور سوویت یونین روس اپنے وقت کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک فرعونی طاقت کہہ دے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے خوبصورتی سے اس کو ٹیکل کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آج بھی جو ہے وہ رشین انٹیلیجنس اس چیز پر آمادہ ہیں کہ ہماری شکست کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ مانتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، کوئی بھی آپ فیلڈز اٹھائیں تو اس میں پاکستان کا نام جو ہے وہ ملتا ہے۔ ریسنٹلی جو ہے فٹ بال کا ورلڈ کپ گزرا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ ارجنٹائن کو جو پہلا ورلڈ کپ جو ہے وہ جتوایا تھا تو وہ بھی پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جیتا تھا، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے پاکستان ہاکی کا ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اور ان کے جو کوچ تھے انہوں نے ہمارے ہاکی کوچ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ان سے پوچھا کہ جی کہ کس طریقے سے اپنی ٹیم کی جو ہے وہ تیاری کی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے گائیڈ کیا، انہوں نے وہی ٹیکنیکس یوز کر کے ارجنٹائن کو جو ہے وہ ورلڈ چیمپئنز بنا لیا۔ اس وقت جو ان کے جو فیمس پلیئرز تھے میراڈونا تھے، اور میراڈونا نے بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہیں، تو یہی کہیں گے جی کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ۔ خان صاحب، آخری سوال، محبت کا یہ سلسلہ، یہ خراج عقیدت کا یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ بک لکھ دی، آگے کے کیا پلان ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آگے؟ جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اب اگلا منفرد قدم کیا اٹھائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بک جو ہے وہ پوری دنیا تک بواسطت محب وطن پاکستانیوں کے جو ہے وہ پہنچے گی، اور جب تک یہ نہیں پہنچے گی تو میں اس کے اوپر کام کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد بھی ظاہر سی بات ہے ہر شخص نے دنیا سے چلے جانا ہے، بے شک۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے محب وطن آتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، ٹیلنٹ کی بات کریں، محبت کی بات کریں، وطن کے ساتھ عشق کی بات کریں، یا پھر بانی پاکستان کے ساتھ اس لازوال محبت کی جو بانی پاکستان نے پاکستان سے اس وقت 1947 میں مسلمانوں سے کی، آج پوری دنیا کے اندر ان کو جو ہے وہ قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بانی پاکستان تو یہ ملک دے کر اپنا حصے کا کام جو ہے وہ مکمل کر چکے، لیکن اس کے بعد اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ ہمارے ادارے ہیں، جس میں ہماری افواج پاکستان ہیں، تینوں افواج ہیں ہمارے، وہ محب وطن پاکستانی جو وطن کے اوپر نہ تو آنچ آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی میلی آنکھ برداشت کر سکتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جناح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت آج ہم اس کھلی اور محفوظ سانس فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور پوری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمیشہ سے جس طرح پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی افواج نے قربانیاں دے کر اس ملک کے امن کو برقرار رکھا، اس ملک کے امن کی فضا کو برقرار رکھا، اور خود زخم اٹھائے، لیکن لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو پرامن فضا دی، اور یہی ہمارے اداروں کی، ہمارے لوگوں کی، ہمارے جو بہادر سپاہ ہیں جن میں ہماری افواج ہے، ہمارے دیگر ادارے ہیں، ان کی یہ لازوال قربانیاں ہیں۔ آج اس پروگرام کے بدولت ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں،
ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان بھائیوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جگر گوشے جو ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے قربان کیے، اور آج یہ ملک پوری دنیا کے اندر ایک چمکتا ستارہ ہے۔ جناح زندہ باد، پاکستان اور پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔